माई का लास्ट एपिसोड पार्ट 14। कमरे में मध्यम रोशनी थी, जैसे दीवारों पर सायों ने बसेरा कर रखा हो। वो खिड़की के करीब खड़ी थी। उसके स्याह घुंघराले बालों की लटें नर्म हवा में ज़रा ज़रा हिल रही थीं और वो चुपचाप सामने मेज़ पर रखी एक तस्वीर को देख रही थी। पुरानी फ्रेम शुदा तस्वीर जिसमें मराजुद्दीन और तरन्नुम बेगम के चेहरे एक ज़माने की कहानी समेटे हुए थे। ये तस्वीर उसकी पुरानी दुनिया का वाहिद बाकी ईमानदार टुकड़ा थी। वो दुनिया जो उसने खुद अपने हाथों से जला दी थी। अब सिर्फ ये फ्रेम बचा था और इस फ्रेम में बंद वो मोहब्बतें, वो साए जो अब उसके वजूद से मीलों दूर जा चुके थे। वो देर तक तस्वीर को देखती रही, पलकें झपकीं मगर आंखें खाली थीं। धुएं जैसी आंखें जिनमें ना रोशनी थी ना अंधेरा, बस एक रुकी हुई सांस जो बरसों से नहीं छोड़ी गई थी। तुम क्यों आई हो मीनार? तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। अम्मा की वो आवाज़ जैसे अचानक फ़िज़ा में गूंजी। ये वही जुमला था जो उसने हालिया अपनी माँ से आखिरी बार सुना था। मीनार की पलकें लरसीं मगर उसने आंखों में नमी को जगह न दी। चेहरे पर एक लम्हे के लिए दुख की एक लहर गुजरी मगर फ़ौरन ही ज़ब्त के नीचे दब गई। उसने तस्वीर आहिस्ता से वापस मेज़ पर रखी, फिर गहरा सांस लिया, जैसे दिल पर बोझ रखकर सांस लेना भी एक फ़न हो। उसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मीनार ने सर उठाए बगैर कहा, अंदर आ सकती हो रुशना। दरवाज़ा खुला। मैडम रुशना अंदर दाखिल हुई। फैशन और एजुकेशन की दुनिया की एक ठोस, साफ गो और सख्त औरत। मीनार पलटी। मैडम रुशना की नज़रें मीनार पर रुक गईं, जैसे वो पहली बार उसे देख रही हों। तुम में और फजर में इतनी ममासलत है कि कभी कभी बेयकीनी लगती है। उनके लहजे में हैरत थी, शायद थोड़ा सा खौफ भी। मीनार के लबों पे हल्की मुस्कुराहट उभरी, वही पुरस्रार मुस्कुराहट जो चेहरे पर आती है मगर आंखों तक नहीं पहुंचती। ममासलत? उसने धीरे से कहा, कुछ चीज़ें कुदरत तय करती है और कुछ मैं खुद तय करती हूँ। रुशना ने उसे बगौर देखा। तुमने खुद को बहुत परफेक्ट रखा है मीनार। हर अंदाज, हर लफ्ज़ जैसे तुम्हारे अंदर कोई खामी हो ही नहीं। तुम इतनी परफेक्ट कैसे हो? मीनार ने एक कदम आगे बढ़ाया। खामियां मैंने दफना दी हैं रुशना, एहसासात के साथ। और तुम जानती हो, दफन चीज़ें कभी मरती नहीं, वो वक्त पे सांस लेना शुरू कर देती हैं। कमरे में खामोशी छा गई। मैडम रुशना के चेहरे पे हैरत और एहतराम का एक मखलूत तासुर था और मीनार की आंखों में एक लम्हे के लिए वही पुरानी लर्जिश लौटी, जैसे ज़ब्त की दीवार के पीछे कोई चुपचाप चीख रहा हो। मगर अगले ही लम्हे वो दोबारा वही मीनार थी, स्याह जैकेट में मलबूस, अपनी कमज़ोरियों को जला के राख बना देने वाली औरत। उसने मेज़ से फ़ाइल उठाई। मीटिंग शुरू करते हैं। जज्बात का वक्त ख़त्म हुआ, अब हिसाब का वक्त है। मैडम रुशना ने इस्बात में सर हिलाया और सामने सोफ़े पर टिक गईं। यूनिवर्सिटी के वसी लॉन के पार जब मैडम रुशना चलती थीं तो हर कदम में एक नाप तोली हुई मतानत, एक पुरइसरार सुकून होता था। फैशन डिज़ाइनिंग की दुनिया में वो मैडम रुशना वकार के नाम से जानी जाती थीं। एक ऐसी उस्ताद जो तख्लीक और नज़्म के इम्तिजाज की अलामत समझी जाती थी। उनका कीमती लिबास, गहरी नज़रें और ऐसा लहजा जो एतमाद पैदा करता था, उनकी पहचान था। मगर उसके इस पुरसुकून खौल के पीछे एक ऐसी दुनिया थी जिससे उसके शागिर्द, उसके कोलीग्स, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी का सरबराह भी बेखबर थे। रुशना वकार का ख़ानदान जनूबी पंजाब के एक कदीम मगर बोसीदा जागीरदार घराने से ताल्लुक़ रखता था। बाहर से वो इज़्ज़तदार लोग थे मगर अंदर से उनका कारोबार ड्रग्स की बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग से जुड़ा हुआ था। उनके खेतों के नीचे छुपे गोदाम, कपास के बेलों में छुपे सफ़ेद पाउडर के थैले और उनके मर्द जो नेक भी थे और रात के अंधेरे में जहाज़ों तक रास्ते दिखाने वाले भी। रुशना उस घराने की सबसे कम उम्र बेटी थी। उन्होंने बचपन से देखा था कि कैसे दौलत की चमक, खून, खौफ और खामोशी की कीमत पर आती है। वो होशियार थीं, बहुत ज़्यादा। उन्होंने वो सब कुछ सीखा जो एक ताजिर की बेटी सीखती है, लेकिन एक फ़र्क के साथ। जब उनका आधा ख़ानदान ख़त्म हो गया और ये ज़िम्मेदारी उन पर आ गई तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो वही खेल खेलेंगी मगर कानून के अंदर रहकर। जब वो फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तालीम के लिए शहर आईं तो किसी ने सोचा भी ना था
کہ یہ نازک چہرے والی لڑکی ڈرگز نیٹ ورک کے لیے سب سے بڑا دروازہ بننے والی ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی میں ٹیچر بننے کا فیصلہ کیا، بظاہر ایک معزز پیشہ مگر دراصل ایک چالاک آڑ۔ وہ جانتی تھیں کہ نئے خریدار، نئے صارف اور سب سے بڑی مارکیٹ کہاں ہے، اسٹوڈنٹس میں۔ تعلیم کے نام پر وہ انہیں قریب سے جانچتیں، ان کی عادات، کمزوریاں، پارٹیوں اور دوستیوں کا جائزہ لیتیں۔ ان کا نرم لہجہ، ان کا اعتماد اور ان کا باوقار تاثر اسٹوڈنٹس کو محسوس کرواتا، اور یہی ان کے کھیل کا پہلا اصول تھا۔ اعتماد پیدا کرو، پھر خاموشی سے اس کا فائدہ اٹھاؤ۔ مگر پھر ایک دن کئی سال پہلے ان کی ملاقات مینار میرات سے ہوئی۔ وہ ملاقات میڈم رشنا کے لیے محض ایک اتفاق نہیں تھی، وہ جیسے آئینے میں اپنے ہی عکس کو دیکھنے جیسی تھی۔ مینار میں وہ سب کچھ تھا جو رشنا میں تھا، خاموشی، کنٹرول اور عقل کی وہ دھار جو کسی تیز دھار چھری سے زیادہ خطرناک تھی۔ مگر مینار ان سے 4 ہاتھ آگے تھی۔ دونوں عورتوں کے درمیان ایک خاموش شراکت بنی۔ رشنا نے مینار کو فیشن کی دنیا کی گلیوں میں راستے دکھائے، اور مینار نے اسے یہ سکھایا کہ اصل طاقت مارکیٹ یا مال میں نہیں ہوتی، بلکہ ذہنوں کو قابو کرنے میں ہوتی ہے۔ سال گزرتے گئے اور اب رشنا نہ صرف ایک معتبر ٹیچر تھیں بلکہ کئی بین الاقوامی فیشن ایجنسیوں کے نیچے ڈرگز نیٹ ورک کے لیے رابطہ کار کے طور پہ کام کر رہی تھیں۔ وہ قانون کی نظر سے بچی ہوئی تھیں کیونکہ وہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتی تھیں، ہر غلطی سے پہلے اس کی اصلاح کر لیتی تھیں اور چھپ کے کھیلتی تھیں۔ مینار اسے اکثر کہتی تھی، تم وہ عورت ہو جو سائے میں رہ کے روشنی کو چلاتی ہے، ایسی روشنی کبھی پکڑی نہیں جاتی، بس تاریخ میں نوٹ کی جاتی ہے۔ میڈم رشنا اس جملے پہ اکثر مسکرا دیتی کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی زندگی ایک خفیہ بیانیہ تھی جس کا ہر صفحہ جرم سے بھرا ہوا، مگر لفظ ہمیشہ اخلاقیات کے پردے میں لکھے گئے تھے۔ وہ چھپ کے کام کرتی تھیں۔ کمرے کی فضا میں اب گفتگو سے زیادہ خاموشی بول رہی تھی، وہی خاموشی جو منصوبوں، دھوکے اور ذہانت سے بھری ہوتی ہے۔ میڈم رشنا نے ہاتھ میں پکڑی فائل بند کی۔ اومارا کی ڈیل کا ٹائم کنفرم ہے؟ مینار نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اس بار کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ میڈم رشنا کے لبوں پہ ہلکی مسکراہٹ آئی۔ میں نے اس سیاہ دنیا میں تمہارا ذکر سنا ہے، تم زیادہ سامنے نہیں آتی، مگر مینار تمہیں دیکھے بغیر بھی لوگ تم سے ڈرتے ہیں۔ ڈر ہمیشہ سائے سے آتا ہے، چہرے سے نہیں۔ مینار مسکرا دی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد میڈم رشنا نے جیسے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے کبھی سوچا تھا کہ فجر تمہیں چھوڑ کر رئیس اورنگزیب کو چن لے گی اور تم سے مکر جائے گی؟ یہ سوال ہوا میں تیر کی طرح معلق ہوا۔ مینار کے چہرے پر ایک لمحے کو سایہ سا لہرایا، پھر وہی پرانی دھیمی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی، وہی مسکراہٹ جس میں شرافت نہیں شعور ہوتا تھا۔ مجھے فجر کو جس مقصد کے لیے استعمال کرنا تھا وہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا مگر پیا نہیں۔ لوگ بھول جاتے ہیں کہ محبت ایک کمزور جذبہ ہے اور اسے کسی بھی سمت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میڈم رشنا نے نظریں اٹھائیں۔ تمہیں فجر کے لیے محبت محسوس ہوتی ہے؟ مینار کے لب ہلکے سے خم میں ڈلے۔ وہ میرے وجود کا حصہ ہے، ایسا نہیں کہ مجھے اس سے نفرت ہے، لیکن اگر وجود کا کوئی حصہ ناکارہ ہو جائے تو اسے الگ کر دینا ہی بقا کا اصول ہے۔ یہ جملہ اس کے لبوں سے یوں نکلا جیسے کسی نے پتھر تراشا ہو۔ میڈم رشنا نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی مینار کے لہجے میں جذبات نہیں ہوتے، صرف فیصلہ ہوتا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے بولی، تمہیں برا لگتا ہے جب وہ تمہارے سامنے آتی ہے، وہ بھی رئیس کے ساتھ؟ مینار نے ایک لمحے کو نظریں نیچی کیں، پھر گہرا سانس لیا اور صرف کندھے اچکائے۔ میں نے اس امکان کو پہلے ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ فجر ہو یا کوئی اور، میرے کھیل میں نام بدل جاتے ہیں، انجام نہیں۔ میڈم رشنا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لیکن تمہارا سب سے بڑا مہرہ اس جنگ میں تمہارے خلاف ہو گیا ہے، آگے کیا کرو گی مینار؟ مینار نے پیچھے صوفے سے ٹیک لگائی۔ روشنی کے نیلے عکس میں اس کا چہرہ ایک تلسمی سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں کبھی ایک پلان بنا کے کھیل شروع نہیں کرتی، میرے پاس ڈھیروں پلانز ہیں۔ اگر ایک مہرہ ناکارہ ہو گیا تو کیا ہوا؟ میرے پاس ایک بڑا مہرہ ہے جو اپنے وقت پہ کام آئے گا۔ اس کے لہجے میں نہ غرور تھا نہ اضطراب، بس ایک خطرناک یقین تھا۔ میڈم رشنا نے اسے دیکھا۔ مینار کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، کسی راز، کسی بڑی چال، یا شاید کسی انتقام کی جھلک۔
یہ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے فضا بھی رک گئی ہو، اور میڈم روشنا کے دل میں ایک انجانا سا خوف اتر گیا، کیونکہ وہ جانتی تھی جب مینار کی آنکھوں میں روشنی چمکتی تھی تو کسی نہ کسی کی زندگی ضرور بجھنے والی ہوتی تھی۔ جبکہ مینار کا ذہن چند دن پہلے روحی سے ہونے والی ملاقات میں الجھ گیا۔ اس کا دوسرا بڑا مورا جسے اپنے وقت پر چال چلنی تھی، اسے تیاری کے مرحلے میں داخل کر دیا گیا تھا۔ وقت تیزی سے پیچھے بھاگا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ کمرے میں ہلکی پیلی روشنی جل رہی تھی۔ کھڑکی کے پار اندھیروں میں شہر کی روشنیوں کے عکس لرز رہے تھے۔ ہسپتال کے اس پرتعیش سویٹ کے کمرے میں روحی اس وقت اکیلی تھی۔ وہ بستر پہ نیم دراز اپنے پتلے وجود کو کمبل میں لپیٹے ہوئے ہاتھوں میں ایک کامک بک تھامے تھی۔ صفحے پلٹتے وقت اس کی آنکھوں میں بچپنے کی ایک جھلک آتی تھی، جیسے وہ لمحہ بھر کے لیے اپنی بیماری، ہڈیوں کے درد اور کل کے سفر کو بھول گئی ہو۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کتاب اس کی گود میں کھلی رہ گئی۔ دروازہ آہستگی سے چرچراتا ہوا کھلا۔ کمرے کے اندر نیم روشنی میں ایک سراپا ابھرا۔ اسے دیکھتے ہی روحی کی آنکھوں میں اچانک چمک جاگ اٹھی۔ اس کے ہونٹوں پہ حیرت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ فجر آپی؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خوشی سے دمک اٹھی، مگر اگلے ہی پل جیسے کسی اندیکھے خوف نے اس کے دل پہ دستک دی۔ اس کی آنکھیں سکڑ گئیں، مسکراہٹ بجھ گئی اور چہرے پر حیرت کے ساتھ ہلکی الجھن اتر آئی۔ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ آپ فجر نہیں ہیں۔ دروازے پہ کھڑی عورت کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیلی۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ہیلو برڈ۔ یہ آواز نرمی میں لپٹی ہوئی، مگر اندر کہیں بجلی کسی کاٹ لیے ہوئے تھی۔ روحی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ ساکت ہو گئی۔ دروازے کی دہلیز پہ کھڑی وہ عورت اب دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ایڑیوں کی چاپ کمرے میں عجیب سا جادو گھول رہی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ ہوا بھاری ہوتی جا رہی ہو۔ روحی کے ہونٹ لرزے۔ آپ کون ہیں؟ مینار اس کے قریب رکی، جھک کر اس کے چہرے کے قریب آئی۔ روشنی نے جیسے اس کی آنکھوں کے بھید کھول دیے۔ ہاں، میں فجر نہیں ہوں، کیونکہ میں تمہاری ماں ہوں، مینار معراج۔ روحی کے چہرے پر حیرت، خوف اور ناقابل یقین سا سکوت جم گیا۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر لبوں پر کپکپاتی آواز ابھری، آپ کہاں تھی مما؟ میں نے کئی سال آپ کا انتظار کیا۔ یہ جملہ ایسا تھا جیسے برسوں کا بوجھ کسی بچے نے پہلی بار کہہ ڈالا ہو۔ روحی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی مسٹر اور مسز حسین اس کے اصل ماں باپ نہیں تھے۔ وہ ان کی باتیں سن چکی تھی۔ میری چھوٹی سی بچی اس عمر میں اتنی بڑی بیماری کیسے جھیلے گی؟ مسز حسین رو رہی تھی۔ وہ ان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی۔ مسٹر حسین انہیں سمجھاتے رہے، اور جب وہ نہ سنبھلی تو انہوں نے ایسا انکشاف کیا جو روحی کے لیے ناقابل یقین تھا۔ ہماری بیٹی پہلے ہی مر چکی ہے۔ مسز حسین ساکت رہ گئیں۔ ہاں، وہ پیدا ہوتے ہی دم توڑ گئی تھی۔ تب تمہاری حالت کے پیش نظر میں نے ہسپتال سے اس لاوارث بچی کو اپنا لیا جس کا کوئی نہیں تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا اس کے ذریعے ہمیں آزمائش ملے گی۔ روحی کے قدموں تلے زمین سرک گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس کی زندگی مزید الجھ گئی۔ ہر دعا، ہر خواب، ہر سانس میں ایک سوال زندہ رہا، میں کون ہوں؟ ایسا نہیں تھا اسے اپنے ماں باپ عزیز نہیں تھے، وہ ان سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر اندر کہیں ایک خواہش زور پکڑ گئی تھی۔ کون تھی وہ؟ اور آج وہ جواب اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی ماں مینار۔ اس کا سوال سنتے ہی مینار کے چہرے پر ایک لمحے کو نرمی ابھری، وہ نرمی جسے شاید کسی نے برسوں سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تم سے دور رہنا پڑا برڈ، اس نے دھیرے سے کہا۔ اگر میں قریب رہتی تو تم زندہ نہ ہوتی۔ میں نے تمہیں دشمنوں کی آنکھوں سے بچایا تھا۔ انہیں کبھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ملکہ کی کوئی بیٹی ہے، ورنہ تم میری کمزوری بن جاتی۔ روحی کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ وہ کبھی حیرت تو کبھی محبت سے مینار کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ آئیں گی، کہ آپ واقعی میری مما ہیں۔ اسی لمحے مینار نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میں تمہیں دیکھنے آئی ہوں برڈ، لیکن صرف دیکھنے نہیں، میں چاہتی ہوں تم میرا ساتھ دو۔ کیا دو گی مما کا ساتھ؟ روحی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہی آنکھیں جو فجر کی تھیں۔ رنگ مختلف تھا مگر ان میں روشنی نہیں، ایک گہری خوفناک چمک تھی۔ پھر بھی اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کی پلکوں پر آنسو لرزنے لگے اور مینار نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔
کم عمر ذہنوں کو توڑ مروڑ کر انہیں بدل کر اپنے مطابق ڈالا جا سکتا ہے، اور مینار معراج اس وقت یہی کر رہی تھی۔ کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز تھی۔ آپ اندھیرے میں کیوں ہیں؟ آپ چھپی ہوئی کیوں ہیں؟ مینار کے چہرے پر پرسکون کنٹرولڈ سا تاثر واپس آ گیا تھا۔ وہ اٹھی، پردہ ہٹایا اور کھڑکی سے باہر شہر کی روشنیوں کو دیکھا۔ روشنی ہمیشہ اندھیرے کے پیچھے چھپی ہوتی ہے برڈ۔ لوگ صرف روشنی دیکھتے ہیں، میں اندھیرا دیکھتی ہوں۔ ایک لمحے میں جیسے منظر بکھر گیا۔ مینار نے گہرا سانس لیا۔ وہ ایک مہرہ آگے بڑھا کر ہال میں لوٹ آئی تھی۔ کمرے میں پھر وہی نیلا سکوت پھیل گیا۔ میڈم روشنا سامنے بیٹھی تھیں۔ اس کے چہرے پر سوال تھا مگر زبان خاموش تھی۔ مینار نے صوفے کی پشت سے ٹیک ہٹائی، اپنی انگلیوں سے بالوں کی ایک لٹ پیچھے کی۔ کبھی کبھی سب سے بڑی کمزوری بھی سب سے بڑا ہتھیار بن جاتی ہے، اگر تم اسے وقت پر استعمال کرو۔ روشنا نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ مینار کی آنکھوں میں روشنی تھی، راز، درد اور خطرے کا امتزاج بھی۔ اس کے ارادے صرف وہی جانتی تھی، کوئی اس کے ذہن کو پڑھ نہیں پایا تھا۔ برف آہستہ آہستہ نہیں، بے رحمی سے گر رہی تھی۔ پورے جوزف پیلس کے آسمان پہ جیسے سفید موتیوں کی یلغار تھی۔ ہوا میں برف کی وہ نمی گھل چکی تھی جو سانس کو چیرتی ہے، اور اس کے بیچ پال اپنی کار سے باہر نکلا تھا۔ جوزف پیلس کے آئینی دروازے اس کے سامنے بند تھے، وہی دروازے جس کے پار دنیا کے امیر، سب سے مغرور اور سب سے محفوظ انسان رہتے تھے، مسٹر جوزف۔ وہ آج یونیفارم میں نہیں تھا، اس کے قدم برف میں دھنس رہے تھے۔ اس نے سر پہ کوٹ کا کالر چڑھایا۔ سانس کی بھاپ فضا میں بادل بن کر تحلیل ہو گئی۔ جوزف پیلس کے گرد پھیلا احاطے نما لان بہت بڑا تھا، سفید چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ دائیں جانب سنگ مرمر کے مجسمے، بائیں طرف خشک درخت جن پہ برف کی تہ جم چکی تھی، اور بالکل درمیان میں جوزف پیلس جو خود اقتدار کی علامت تھا۔ وہ اندرونی دروازے کے پاس آ کر رکا۔ گارڈز نے ہاتھ اٹھایا۔ سر، آپ ایسے اندر نہیں جا سکتے۔ پال نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ایک گارڈ اندر چلا گیا۔ وہ کچھ دیر بعد لوٹا۔ آپ کو انتظار کرنا ہوگا۔ اگر مسٹر جوزف نے کہا ہے میں انتظار کروں تو میں کروں گا۔ اس نے یہ کہہ کر سنگی بینچ کی طرف رخ کیا۔ پتھریلی بینچ برف سے اٹی ہوئی تھی۔ اسٹریٹ پول کے نیچے رکھا وہ سنگی بینچ کافی پرانا تھا۔ وہ برف ہٹاتے اس پہ بیٹھ گیا۔ سردی جسم میں سوئیاں بن کے اتر رہی تھی مگر وہ نہیں ہلا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ 1 گھنٹہ، 2، 3، برف باری تیز سے تیز تر ہوتی گئی۔ اس کے کندھے، بال، ہاتھ سب سفید ہو چکے تھے، لیکن اس کی نظریں پیلس پہ جمی تھیں، اوپری کھڑکیوں پر۔ اوپر پیلس کی تیسری منزل کے کمرے کی کھڑکی سے نسا نے پردہ ذرا سا ہٹایا۔ وہ بے اختیار ٹھٹک گئی۔ پال برف میں بیٹھا تھا، چہرہ سخت ہوا کے سامنے سپاٹ مگر آنکھوں میں ایک عزم لیے، جیسے کوئی سپاہی اپنے قلعے کے باہر آخری پہرا دے رہا ہو۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، مگر وہ ہر بار ہاتھ مسل کر جیسے خود کو یاد دلا رہا تھا، یہ میرا امتحان ہے، میں ہار نہیں مانوں گا۔ نسا کے لب لرزے، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ وہ اس لمحے چاہتی تھی بھاگ کر نیچے جائے، اس کے کندھے پر کوچ ڈالے، مگر وہ نہیں جا سکتی تھی، کم از کم تب تک نہیں جب تک مسٹر جوزف اسے اوکے نہ کر دیتے۔ کئی لمحے وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اندر ایک اطمینان سا اترنے لگا۔ وہ شخص جو اس سے محبت کرتا تھا، اس محبت کے لیے سر جھکانے نہیں، برداشت کرنے آیا تھا۔ اوپر لائبریری کی بیلکنی میں مسٹر جوزف کھڑے تھے، ان کی پشت سیدھی پینٹ ہاؤس کی جیبوں میں ان کی پشت سیدھی ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں، اور چہرے پر وہی سختی تھی جو وقت کے ساتھ لکیر بن چکی تھی۔ انہوں نے نیچے دیکھا، برف کے بیچ بیٹھے پال کو۔ وہ کوئی بھاگنے والا یا کوئی جھکنے والا نہیں لگ رہا تھا، وہ ایک ضدی سا جوان تھا جو شاید سمجھتا تھا کہ محبت کی ضد بھی کسی جنگ سے کم نہیں ہوتی۔ ان کی بھویں سکڑی، ہونٹوں کے کنارے سختی سے بند، دل کے کسی حصے میں ایک چھوٹا سا ناقابل برداشت سا احساس جاگا، شاید اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ برف کے طوفان میں پال کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ایک سانس بھری اور مدھم آواز میں بولا، کچھ بھی ہو جائے میں اس محل کے ڈراکولا کو منا کے رہوں گا۔ یہ جنگ اس کے خلاف نہیں، اس کے اصولوں کے خلاف ہے، اور اگر میری محبت سچی ہے تو اسے بھی پگھلنا ہوگا۔
وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں ضد تھی، یقین تھا اور تھکن بھی۔ وہ پھر خاموش بیٹھ گیا۔ برف باری اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ جوزف پیلس کے دروازے اب بھی بند تھے، مگر ہوا میں ایک نرمی آ چکی تھی، جیسے محل کی دیواروں نے بھی اس شخص کی ضد کو محسوس کر لیا ہو۔ برف کے گالے اب قدرے دھیرے پڑنے لگے، مگر جوزف پیلس کے لان پر ان کی تہ موٹی ہو چکی تھی۔ دوپہر ڈھلنے کو تھی، فضا میں برف کی خنکی کے ساتھ خاموشی کی گونج بھی موجود تھی، اور پیلس کے بڑے دروازے سے ایک ملازم باہر نکلا اور ہاتھ میں چھتری تھامے دبے قدموں اس سمت بڑھا جہاں سنگی بینچ پر بیٹھا ہوا پال گہرے نیلے کوٹ میں لپٹا خاموش بیٹھا تھا۔ مسٹر پال، مسٹر جوزف آپ کو اندر بلا رہے ہیں، ملازم نے جھک کر کہا۔ پال نے لمحہ بھر آنکھیں بند رکھیں جیسے خود کو مضبوط کر رہا ہو، پھر آہستگی سے کھڑا ہوا۔ کوٹ پر جمی برف جھاڑی، بالوں میں برف کے ذرے اب بھی چمک رہے تھے۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، ایسی مسکراہٹ جو اندر کے طوفان کو چھپا لے۔ وہ قدم بقدم جوزف پیلس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی حرارت اور خوشبو کا امتزاج اس کے چہرے سے ٹکرایا، اور زندگی کی ایک لہر اس کے اندر دوڑ گئی۔ اندر جھلملاتے فانوس، بھاری پردے اور اونچی چھتوں والے ہال میں جوزف پیلس کی شان الگ ہی تھی۔ ہال کے وسط میں مسٹر جوزف کھڑے تھے، اونچے قد، سیاہ بال، نیلی آنکھوں میں سرد تاثر۔ ان کے ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور وہ کسی بادشاہ کی طرح کھڑے پال کو اوپر سے نیچے تک دیکھ رہے تھے۔ تو تم ملنا چاہتے تھے مجھ سے؟ ان کی آواز میں گونج تھی، مگر اتنی دھیمی کہ جیسے برف پہ چلنے کی آواز۔ جی سر، پال نے پرسکون لہجے میں کہا۔ یہ اس کی مسٹر جوزف سے پہلی ملاقات نہیں تھی، البتہ اس رشتے سے پہلی ملاقات تھی۔ کافی دیر انتظار کیا تم نے؟ جی، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ انتظار ہی میرا پہلا امتحان ہے، پال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ مسٹر جوزف کے لبوں کے کونے معمولی سے ہلے، جیسے وہ اس نڈر لہجے پر حیران ہوئے ہوں۔ اور اگر میں تمہیں اندر بلاتا ہی نہیں؟ پال نے شانوں کو ذرا سا جھٹکا دیا۔ تو میں کل دوبارہ آ جاتا، برف باری ختم ہو بھی جاتی، مگر میں نہیں جاتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ ایک شخص جو میری بیٹی کے سامنے چند ملاقاتوں میں آیا وہ اسے پا سکتا ہے؟ مسٹر جوزف نے کافی کا کپ میز پر رکھا، آگے بڑھ کر پال کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ کیا تم جانتے ہو نیسا جوزف کون ہے؟ پال نے نظریں نہیں جھکائیں۔ میں جانتا ہوں وہ آپ کی بیٹی ہیں، لیکن میرے لیے وہ میری دعا کا جواب ہیں۔ مسٹر جوزف نے ابرو اٹھائی۔ اتنی ہمت! کافی شاعرانہ باتیں کرتے ہو، مگر زندگی شاعری نہیں، حقیقت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جس کا ماضی مجھے معلوم نہیں۔ پال نے سر ہلایا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور اسی لیے میں یہاں آیا ہوں تاکہ آپ میرا ماضی سن سکیں۔ میں نے دولت نہیں کمائی، خواب کمائے۔ میرے پاس کوئی سلطنت نہیں، بس ایک ایماندار دل ہے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جوزف کے چہرے پر معمولی سا تناؤ آیا۔ تم جانتے ہو میں تمہاری اس گستاخی پر تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں؟ پال نے لب بھینچ کر ایک لمحہ مسکرا دیا۔ جی بالکل جانتا ہوں، آپ وہی کریں گے جو لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں، جو ایک ڈراکولا کر سکتا ہے۔ ہال میں لمحہ بھر کو خاموشی چھا گئی۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی تناؤ ابھرا۔ تو تم نے مجھے ڈراکولا کہا؟ پال نے کندھے اچکائے۔ پورے شہر میں آپ کا یہی تاثر ہے سر، مگر میں نے سنا ہے کہ ڈراکولا بھی کسی وقت انسان تھا، بس اسے کسی نے سمجھا نہیں۔ جوزف نے دھیرے سے پلکیں جھپکیں۔ یہ لڑکا اتنا بھی عام نہیں تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دوں گا صرف اس لیے کہ تم بہادری سے بولتے ہو؟ پال نے اب آگے قدم بڑھائے، مگر احترام سے۔ نہیں سر، میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یقین کریں، اور یقین صرف وقت دیتا ہے۔ مگر ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، ایسی محبت جو زبردستی نہیں مانگتی۔ مسٹر جوزف خاموش ہو گئے۔ ان کی نگاہیں اب پال کے چہرے پر تھیں، جس پر سردی کے اثر سے ہلکی سرخی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عزم، ایک سچائی چمک رہی تھی۔ میں تمہارا یقین کیسے کر لوں؟ سالوں پہلے تم میرے بیٹے کو بہلا پھسلا کر ایک اچھے اسکول میں اپنا ایڈمیشن کروانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور آج تمہاری جرت اتنی ہو گئی کہ تم میری بیٹی کو ہی مانگنے آ گئے۔ وہ پیچھے ہاتھ باندھے تھے، پال کے مزید قریب ہوئے۔ پال کا دل پل بھر کو تیزی سے دھڑکا، پھر وہ خود پہ قابو پا گیا۔ مسکراتے ہوئے مسٹر جوزف کے احترام میں ایک قدم پیچھے ہو گیا۔ نہیں سر،
میں نے آپ کے بیٹے کو بہلایا پھسلایا نہیں تھا، وہ مجھے خود یہاں تک لایا تھا، اور میں آپ کے اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں چکا سکتا۔ ہاں البتہ میں واقعی آج آپ سے آپ کی بیٹی کو مانگنے آیا ہوں۔ ہاں میری اوقات نہیں ہے، مگر دل کو سمجھانا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے سوچا ایک کوشش کر لوں۔ اس نے دھیمی مسکراہٹ لیے تفصیل سے جواب دیا۔ میں تمہیں انکار کر دوں؟ پال نے گہرا سانس لیا۔ تو میں پھر بھی واپس آتا رہوں گا، چاہے برف جمی رہے، چاہے راستہ بند ہو جائے، میں اس دروازے کے باہر بیٹھ کے وقت کو مات دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ جو محبت میں ڈرتا نہیں وہ ہارتا نہیں سر۔ جوزف کے لبوں پر اب کی بار مسکراہٹ نہیں، سوچ کا عکس آیا۔ انہوں نے آہستہ سے سر ہلایا اور پلٹ گئے۔ تم ضدی ہو، محبت ہمیشہ ضدی ہوتی ہے، پال نے دھیرے سے کہا۔ ہال کی فضا میں چولہے کی آنچ کی ٹک ٹک سنائی دی۔ باہر برف باری پھر تیز ہونے لگی تھی۔ جوزف کھڑکی کی طرف بڑھے اور لمحہ بھر بعد بولے، جا سکتے ہو آج کے لیے، مگر کل واپس مت آنا، موسم خراب ہے۔ پال نے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا۔ شکریہ سر، میں کل ضرور آؤں گا، چاہے موسم کیسا بھی ہو۔ اور جیسے ہی وہ پلٹا مسٹر جوزف کی آواز سنائی دی، تمہیں اندازہ نہیں شاید، مگر نسا تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ پال نے مڑ کر دیکھا۔ مجھے اندازہ ہے سر، مگر دعا ہے کہ وہ مسکرائے جب میرا نام لے۔ پھر وہ پلٹ گیا، تیز تیز قدم اٹھاتا، قد آور دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا۔ باہر برف اب بھی گر رہی تھی، مگر پال کے دل میں بہار اتر چکی تھی۔ مسٹر جوزف نے کھڑکی سے اسے جاتا دیکھا اور ان کے ہونٹوں کے کنارے ایک دھیما سا تاثر ابھرا۔ ڈریکولا کو شاید واقعی کسی نے سمجھا نہیں تھا۔ رات کی طویل پرواز کے بعد رئیس کا پرائیویٹ جیٹ کراچی ایئرپورٹ کے رن وے پر نرم دھچکے کے ساتھ اترا۔ جہاز کے اندر کی خاموشی میں محض انجن کے رکنے کی سرسراہٹ گونج رہی تھی۔ مراد نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ پورا رن وے ہلکی دھند میں لپٹا تھا، روشنیوں کے ہلکے دھند میں بکھر رہے تھے۔ جہاز کے دروازے کے سامنے پہلے سے رئیس گروپ کے کچھ سینئر ممبرز، میڈیا ٹیم اور مقامی ایجنٹس موجود تھے۔ یہ رات محض آمد نہیں، ایک نئے طوفان کی ابتدا تھی۔ رئیس خاموشی سے جہاز کے دروازے سے نیچے اترا، سیاہ اون کے کوٹ میں لپٹا ہوا۔ مراد اس کے ساتھ چل رہا تھا، بھورے دستانوں میں ہاتھ لپیٹے۔ سب تیار ہے سر، ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص نے آگے بڑھتے مراد سے کہا تو اس نے سست انداز میں سر ہلایا۔ ایک رات میں فیشن شو، رئیس کے ساتھ چلتے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ کیا دنیا اب بھی سمجھتی ہے رئیس گروپ صرف بزنس کرتا ہے؟ وہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر کیے گئے اپنے کام پر فخر محسوس کر رہا تھا، جبکہ رئیس خاموش تھا۔ در حقیقت پچھلے 24 گھنٹوں میں رئیس گروپ نے جو کچھ کر دکھایا تھا وہ حیران کن سے کم نہ تھا۔ ملکی اور بین الاقوامی کئی برانڈز نے شو کے لیے کنفرمیشن دے دی تھی۔ رئیس گروپ کا نام ہی اتنا بڑا تھا، بس خبر چلنے کی دیر تھی کہ رئیس اینڈ گروپ اوماڑا بیچ پر ایک گلوبل فیشن نائٹ کروا رہا ہے، اور برانڈز نے فوراً ہاں کر دی۔ اگلی صبح تک پورا کراچی ان کی کمانڈ میں تھا۔ ڈیزائنرز کے کرافٹس پہنچ چکے تھے، ماڈلز اور ٹیمز فجر کی ہدایت پر جمع ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ ہاربر پہنچ چکے تھے۔ سورج کی آخری کرنیں پانی پر کسی مدھم سنہری پٹی کی طرح لرز رہی تھی۔ ہوا میں نمکین نمی کے ساتھ دسمبر کی خانقاہ گلی ہوئی تھی۔ خنکی ہوتا ہے، چلو ہمیں کیا، جو ہر سانس کو شیشے کے سانچے میں بدل رہی تھی۔ پورا ہاربر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ساحل پر روشنیوں کی قطاریں لگ چکی تھیں۔ رئیس کا نجی یاٹ، جسے وہ پہلی بار استعمال کرنے جا رہا تھا، فی الوقت روشنیوں میں نہایا کھڑا تھا۔ سینکڑوں فٹ لمبا، سفید و سیاہ امتزاج میں اس کا دہانہ کسی قلعے کی طرح چوڑا اور شاہانہ لگ رہا تھا۔ ڈیک پر سیکیورٹی سٹاف، کریو اور تکنیکی ماہرین مصروف تھے۔ ایک جانب فجر کی ٹیم آ چکی تھی، وہ اور ولی دونوں الگ فلائٹ سے پہنچے تھے۔ فجر نے گہرے سبز رنگ کا کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کی ہیزل آنکھوں میں سمندر کا عکس لرز رہا تھا۔ یہ یاٹ اتنا بڑا ہے کہ لگتا ہے رئیس یہاں سے دنیا کے پار جا سکتا ہے۔ جنید نے یاٹ کو دیکھتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ ولی کے ساتھ یاٹ پہ جا چکا تھا، اور ان سب کے بیچ سمندر کے کنارے وہ دو وجود خاموش کھڑے تھے، رئیس اور فجر۔ رئیس کے سیاہ کوٹ کے کالر کے کنارے ہوا سے ہل رہے تھے، اس کے بالوں پر خنک نمکین ہوا کے ذرات چمک رہے تھے۔ فجر سبز کوٹ میں بالوں کو خفیف سا سمیٹے اس کے برابر کھڑی تھی۔ دونوں کے درمیان چند قدم کا فاصلہ تھا، مگر ان کے درمیان پھیلی ہوا بھری تھی ایسے لفظوں سے جو
کبھی کہے نہیں گئے۔ یاٹ R.A ان کے عقب میں کھڑا تھا، ایک دیو قامت وجود، 500 فٹ طویل، سفید و سیاہ چمکدار بدن میں، جیسے سمندر نے اپنے سینے پر کوئی شاہی قلعہ سجا رکھا ہو۔ اس کی روشنیاں پانی پر پڑ کر عکس بناتی تھیں اور ہر عکس میں ایک نئی کہانی جھلکتی تھی۔ طاقت، خطرہ اور اختتام کی آہٹ۔ آس پاس شور تھا۔ ٹیمیں اپنے سامان سمیت اندر جا رہی تھیں اور اس کہانی کے وہ اہم کردار ایک جانب کھڑے تھے۔ ہمیں جانا ہوگا، وہ سب کو اندر جاتے دیکھ کر بولی۔ میں جانتا ہوں۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ بولا، میں نہیں چاہتا کہ تم اس سب میں آؤ۔ یہ میرا میدان ہے، میری جنگ ہے۔ فجر نے ایک گہری سانس لی۔ لیکن اس یاٹ پہ قدم رکھنے سے پہلے سوچ لینا، واپسی ناممکن ہوگی۔ وہ فجر کے چہرے پر نظریں جمائے سرد لہجے میں بولا، شاید اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کر رہا تھا۔ میں واپس پلٹنے کے لیے یہاں تک نہیں آئی۔ وہ اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے بولی، اب جب اتنا سب کر لیا ہے تو مجھ پہ بھروسہ بھی کر لیں۔ اس کی آواز میں ٹھہرا ہوا اعتماد تھا، مگر آنکھوں میں ہلکی لرزش۔ میں کمزور نہیں ہوں اور یہ آپ جانتے ہیں۔ رئیس کے لبوں پہ ایک ادھوری مسکراہٹ آئی۔ یہ کمزوری کی بات نہیں ہے، یہ موت اور زندگی کی بات ہے۔ جو کھیل ہم کھیلنے جا رہے ہیں، اس میں ہر مہر خود قربانی دیتی ہے۔ اور آپ کو لگتا ہے میں قربانی سے ڈر جاؤں گی؟ فجر نے ہلکا سا قدم آگے بڑھایا۔ یہ کھیل جس نے بھی شروع کیا تھا، اس کا انجام صرف آپ نہیں ہیں۔ دسمبر کی ہوا نے دونوں کے کوٹوں کے دامن اڑائے۔ دور یاٹ کے انجنز کی ہلکی سی گونج سنائی دے رہی تھی۔ ولی ڈیک پر ہدایات دے رہا تھا۔ ٹیمیں باقاعدہ ترتیب میں چڑھ رہی تھیں۔ لائٹس، پراپس، مائکس، کمپوزرز اور درجنوں چہرے جو اس سفر کے اصل مقصد سے ناواقف تھے۔ رئیس کی نگاہ سمندر پہ گئی۔ تمہیں اس کہانی میں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا۔ آنکھوں میں عجیب سا ملال تھا۔ افسوس، اب میں ہوں۔ وہ پھیکا سا ہنسی۔ اور جب تک میں ہوں آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بادشاہ کو بے فکر رہنے کا کہہ رہی تھی۔ رئیس کچھ کہہ ہی نہ پایا۔ اس لمحے کے اندر جیسے سمندر بھی ساکت ہو گیا تھا۔ سرف کے کناروں سے اٹھنے والی جھاگ ان کے قدموں سے لپٹی۔ ہوا کے شور میں ان دونوں کی سانسوں کی آہٹیں واضح ہو گئیں۔ پچھلی جانب یاٹ پہ چڑھنے کا شور بڑھنے لگا۔ مراد نے رئیس کو اشارہ دیا۔ سب بورڈ ہو گئے ہیں، صرف تم دونوں رہ گئے ہو۔ رئیس نے سر ہلایا، پھر فجر کی طرف مڑا۔ ایک آخری سوال، اگر کل کچھ ایسا ہوا جس میں فیصلہ تمہارے خلاف گیا تو؟ فجر نے پلکیں جھپکیں۔ تو میں وہ فیصلہ قبول کروں گی جس میں آپ بچ جائیں۔ اس کی آنکھوں میں مان تھا۔ وہ مسکرا دیا، وہی مسکراہٹ جو اس کے ہونٹوں تک آتی تھی مگر آنکھوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ تمہاری یہ عادت خطرناک ہے۔ آپ سے زیادہ تو نہیں، وہ جتاتے ہوئے بولی۔ خاموشی پھر سے چھا گئی۔ پانی کی لہریں ساحل سے ٹکرا رہی تھیں، جیسے کوئی پرانی دعا دہرا رہی ہوں، خطرے میں بھی ساتھ رہنے کی دعا۔ اب وہ دونوں یاٹ کی طرف بڑھے۔ روشنیوں سے جگمگاتا پل نما راستہ ان کے قدموں کے نیچے لرز رہا تھا۔ اوپر R.A کے بڑے حروف چمک رہے تھے۔ R.A یعنی رئیس اورنگزیب، ایک نام جو اس وقت سمندر کے ماتھے پر لکھا جا رہا تھا۔ سب آن بورڈ ہیں سر، اسٹاف نے خبر دی۔ پانی کے بہاؤ کے مطابق ہوا مشرق سے چل رہی ہے۔ اگلے 4 گھنٹے میں ہم اوماڑا کی حدود میں ہوں گے۔ گڈ، رئیس نے مختصراً کہا۔ فجر نے اطراف میں دیکھا۔ یاٹ کی ساخت حیرت انگیز تھی۔ ڈیک پر نیلے قالین بچھے تھے، سونے کی ریلنگ، اوپر ماسٹ سے چمکتی لائٹس اور اندرونی حصہ کسی 7 اسٹار ہوٹل سے کم نہ تھا۔ ولی کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا۔ وہ ایئر بیگ کان میں لگائے کافی مصروف نظر آ رہا تھا۔ لائن پر میز سمدھا جو ساتھ نہیں آیا تھا مگر انہیں لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کر رہا تھا۔ یہ شو کی سکیچنگ ہے، تمہاری فائنل سٹیج آؤٹ لائن یہاں ہے۔ اس نے فائل فجر کی جانب بڑھائی۔ فجر نے فائل کھولی۔ سب کچھ پروفیشنل لگ رہا تھا مگر اس کے دل میں ایک خاموش ارتعاش تھا۔ یہ شو نہیں تھا، ایک جنگ تھی جس کا پردہ بس روشنیوں سے ڈھک دیا گیا تھا۔ وہ اسے فائل تھماتے جا چکا تھا۔ فی الوقت بات کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ اس کی حد درجے مصروفیت پر اور اسے جاتے دیکھ کر گور کے رہ گئی۔ جبکہ ڈیک پہ پہنچ کر رئیس نے ایک لمحہ فضا کو محسوس کیا۔
نیچے سمندر کی لہریں نیلے سیاہ کینوس پہ سفید جھاگ بن رہی تھی۔ ہوا کے جھونکے نے اس کے کوٹ کا کالر اڑایا۔ اس نے مڑ کر فجر کو دیکھا جو بالکنی کے قریب کھڑی سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ تو پھر سمندر گواہ رہے، یہ سفر دو دشمنوں کا نہیں، زندہ بچ جانے والوں کا تھا۔ انجنز نے دھاڑ ماری، جہاز ہلکا سا لرزا، پانی کے اندر سے بلبلے اٹھے، روشنیوں کے عکس سمندر پہ ٹوٹ گئے۔ جہاز نے ساحل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ فجر نے پلٹ کر دیکھا، کراچی کی روشنیوں کا عکس دھند میں گم ہوتا جا رہا تھا۔ ولی ڈیک پر آخری چیکنگ کر رہا تھا۔ مراد نیویگیشن روم میں داخل ہو گیا تھا اور رئیس اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ یہ سفر طویل ہے، مجھے طویل سفر پسند ہیں، خاص طور پر وہ جو انجام کے قریب ہوں۔ وہ بھاری لہجے میں بولا تو مراد سر ہلا کے رہ گیا۔ ہوا نے دونوں کے چہروں کو چھوا، نمکین، خنک اور درد بھری۔ سمندر اب ان کے سامنے پھیل چکا تھا اور اس کے سینے پر لکھا تھا، یہ وہ سفر ہے جس سے واپسی ممکن نہیں۔ ہاں، وہ اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ جہاز سمندر کی نیلی وسعتوں پر دھیرے دھیرے تیر رہا تھا۔ دسمبر کی ٹھنڈی ہوا کھارے پانی کی نمی کے ساتھ جہاز کی وسیع بالکنیوں سے اندر آ رہی تھی۔ نمکین جھونکے نرم روشنیوں میں بکھر رہے تھے۔ نیچے ڈیک کے عین بست میں ایک شاندار لابی تھی، شیشے کی دیواروں، سنہری روشنیوں اور سیاہ چاندی کے امتزاج سے سجی ہوئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں اگلے 2 دن مینار فیشنز، رئیس گروپ اور دنیا کے چند نامور برانڈز نے مل کر ایک غیر معمولی شو کی تیاری کرنی تھی۔ اب اس کے ہال میں سب جمع تھے۔ ڈی رین ہارٹس کی ٹیم، گلیم کے نمائندہ، ایل وینو برانڈ کے ڈیزائنرز اور سب سے نمایاں فجر معراج۔ ان سب کے سامنے رئیس کھڑا تھا، سرمئی پینٹ پر سیاہ شرٹ پہنے، آستینے فولڈ کیے۔ فی الوقت وہ سادہ حلیے میں تھا۔ اس کے انداز میں ایک ایسا اعتماد تھا جو صرف ایک ایسے شخص میں ہوتا ہے جو خطرے کے عین دہانے پہ کھڑا ہو کر بھی سکون سے سانس لے سکے۔ اس وقت وہ کچھ کہنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ سب سے پہلے اس کی آواز گہری اور پر اثر تھی، ایسی جو ہال کی ہر دیوار سے ٹکرا کر واپس دل میں اتر جاتی۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ راتوں رات آپ سب نے ہاں کر دی، کسی نے وجہ نہیں پوچھی، کوئی شرط نہیں رکھی۔ یہ صرف اعتماد تھا، میری ٹیم کا اعتماد اور فجر معراج کا ویژن۔ سب کی نظریں اس کے بعد فجر کی طرف اٹھ گئیں۔ سبز کوٹ میں بال ڈھیلے سے بندھے ہوئے وہ ساکت کھڑی تھی۔ مینار فیشنز میں ہونے والے حادثے کے بعد یہ فیشن شو صرف برانڈ کی ری لانچ نہیں، یہ ایک بیان ہے، ایک اعلان کہ ہم تباہ نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے، ہم صرف دوبارہ جنم لے رہے ہیں اس سمندر پر انہی لہروں کے ساتھ۔ لیکن ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کا مینار فیشنز کے ساتھ کیا رشتہ ہے اتنا خاص کہ آپ نے اسے دوبارہ اٹھانے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ کسی نے پوچھا تھا۔ رئیس کی نظریں فجر پہ آ کے جم گئیں۔ وہ اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے پیچھے ولی آ کے ٹھہر گیا۔ وہ شاید اب فری ہوا تھا۔ رئیس نے ایک گہرا سانس لیا۔ میرا عمر بھر کا رشتہ ہے۔ جواب ایسا تھا کہ گہری خاموشی چھا گئی۔ یہ فیشن شو صرف مینار فیشنز کے ویژن پر نہیں ہے، بلکہ یہ طے تھا کیونکہ ڈارک سٹارز کی لانچ قریب ہے اور اس سے پہلے یہ شو ایک خاموش طوفان ہوگا۔ ہاں، یہ ہڑبڑی میں ہے، لیکن کبھی کبھی ہڑبڑی وہ چنگاری ہوتی ہے جو آگ بھڑکا دیتی ہے۔ لابی میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب اس آدمی کو دیکھ رہے تھے جس کی محض ایک فون کال پر بین الاقوامی برانڈز کراچی پہنچ گئے تھے، جس کے نام پہ سرمایہ، اعتماد اور شہرت ایک ساتھ حرکت میں آ گئی تھی۔ ہم 5 گھنٹوں میں اوماڑا پہنچیں گے۔ اس نے ہال کے عقبی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے کھلے سمندر کی لہریں دکھائی دے رہی تھیں۔ وہاں سب کچھ تیار کرنا ہوگا۔ اس شو میں ہر ماڈل، ہر روشنی، ہر رنگ اس سمندر کی کہانی سنائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اسے صرف ایک پروجیکٹ سمجھیں، یہ ہمارا پیغام ہے۔ وہ چلتا ہوا لابی نما ہال کے وسط میں آ گیا۔ اب آپ سب کے پاس 1 گھنٹہ ہے، ریفریش ہو جائیں، اپنی ٹیموں سے بریف لیں اور اگلی میٹنگ کے لیے تیار ہوں۔ اب سے ہر لمحہ قیمتی ہے۔ اس نے ایک مختصر مسکراہٹ کے ساتھ بات ختم کی۔ سب تیزی سے اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ صرف شو نہیں، کوئی بڑا مارکا ہو۔ جب سب بکھر گئے، فجر نے ولی کو دیکھا۔ یہ سب یقین کر بیٹھے ہیں کہ ہم فیشن شو کرنے آئے ہیں، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ بعض حقیقتیں صرف وقت بتاتا ہے، فی الحال انہیں خواب پر یقین کرنے دو۔ خواب ہی سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ فجر نے ہلکے سے سر ہلایا۔
जहाज़ के अकबी शीशे से नीला समुंदर झलक रहा था। वो लम्हा जैसे रुकता जा रहा था। एक जंग से कबल की खामोशी, एक तूफान से पहले का सुकून। हॉल के दूसरे कोने में रईस खड़ा सब देख रहा था। ये मंजर खूबसूरत है ना? जैसे सब कुछ ठीक होने वाला हो। वली उसके करीब हुआ। या सब कुछ ख़त्म होने वाला हो। वो धीरे से बोली। और बाहर समुंदर पर जहाज़ की रोशनियों ने अंधेरे को चीर दिया। यूँ लगा जैसे समुंदर पे एक नया बाब लिखा जा रहा हो, जहाँ फैशन, इंतकाम और तकदीर एक ही लहर पर सवार थे। दिसंबर की शाम, नमी, ठंडी हवा और समुंदर की शोरीदा लहरें जैसे एक लम्हे के लिए वक्त को थामे बैठी थी। डेक के तख्ते पर फजर खड़ी थी। हाथ में फ़ोन था। लहजा हल्का मगर आंखों की गहराई में एक संजीदा सकूत था। दूर पानियों में डूबते सूरज का अक्स उसके चेहरे पे पड़ रहा था, जो सर्द हवा में उड़ती चंद लटों के पीछे कभी छुप जाता और कभी उभर आता। फ़ोन की दूसरी जानिब सफदर था। उसकी आवाज़ में बरसों की थकन के साथ एक नई तवानाई घुली हुई थी। मुझे उम्मीद है बहुत जल्द मीनार फैशंस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वो तेज़ी से काम कर रहा था। अब वो मीनार फैशंस में ऑफिशियली और हकीकी तौर पर पार्टनर था। अब वो मुतमईन था और खुश भी। फजर ने चंद लम्हे खामोशी के बाद बस इतना कहा, उम्मीद रखना कभी बुरा नहीं होता सफदर, मगर अब हर चीज़ पहले जैसी नहीं होगी। फिर भी कुछ ना कुछ तो बचा है और बाकी मैं बना लूँगा। हाँ, उसने धीरे से कहा, कुछ ख्वाब अब भी सांस ले रहे हैं। ये आखिरी जुमला हवा में तहलील हो गया। उसने फ़ोन बंद किया और एक गहरा सांस लिया। नमकीन हवा ने उसके चेहरे को छुआ और बालों से निकली चंद लटें रुखसार से लिपट गईं। उस लम्हे वो मुकम्मल अकेली थी। शायद वो समझती थी कि अकेली है और फिर खामोशी टूट गई। ऐ मकड़ी, ये आवाज़ उसके अकब से उभरी। तपाने वाली मुस्कुराहट लिए मुराद वहाँ खड़ा था। स्याह लेदर जैकेट, गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे, संजीदा दिखने की कोशिश करता हुआ। फजर ने एक पल के लिए खामोशी से उसे देखा, फिर नज़रें फेर लीं। मुराद चंद कदम आगे आया, हाथ जेबों में डाले जैसे कुछ गहरे हिसाब मांगने आया हो। तुमने हमारी फाइनेंस टीम को मना कर दिया। लहजा नर्म नहीं था। मीनार के जलने पर आधी भरपाई नहीं चाहिए, क्यों? फजर ने गर्दन मोड़ के उसे देखा, सीधी नपी तुली निगाहों से। क्योंकि रईस ग्रुप का मीनार फैशंस में अब कोई हिस्सा नहीं है। जब कोई हिस्सा ही नहीं तो फिर भरपाई कैसी? मुराद ने सर ज़रा झुकाया। होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। दिलचस्प मंतक है, मगर नुकसान तो फिर भी हुआ है। अगर तुम्हें मिल रहा है तो ले लो। कभी कभी फ़ायदा उठाना गलत नहीं होता। फजर ने बाजू सीने पे बांध लिए, हवा से उड़ते बालों को एक तरफ किया। मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेती और जो मेरा हक है वो मैं नहीं छोड़ती। उसके लहजे में एक खफीफ जहर था, वही जो उसके अल्फाज को चमकदार मगर ख़तरनाक बना देता था। मुराद ने ज़रा सा झुककर उसे गौर से देखा। कभी कभी लगता है तुम इंसान नहीं, कोई अलग ही मखलूक हो। इतनी सख्त कैसे हो जाती हो? जब ज़िंदगी नरम नहीं होती ना तो इंसान खुद को पत्थर बनाना सीख लेता है। उसने धीरे से जवाब दिया, और फजर महराज ये बहुत पहले सीख चुकी है। मुराद ने एक ठंडी सांस ली, समुंदर की तरफ देखते हुए बोला, फिर भी पत्थर भी कभी कट जाते हैं या पिघल जाते हैं अगर आग ज़्यादा तेज़ हो। फजर ने लबों पे हल्की मुस्कुराहट लाते हुए पलट के उसे देखा। तो आप आग बनने की कोशिश मत किया करें वरना मारे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हंस दिया। मैं तो बस वो तेज़ हवा हूँ जो आग को भड़काती है या कभी कभी बुझा देती है। फजर ने घूर के उसे देखा। कम ज़र्फ़ आदमी। वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाई। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। नीचे समुंदर की लहरें तख्ते से टकरा रही थीं। ऊपर आसमान पे धुंधली रोशनियों में चांद आधा छुपा हुआ था। हवा का एक तेज़ झोंका आया। जहाज़ की रोशनियों ने उनके गिर्द एक सुनहरी दायरा सा बना दिया था। दोनों समुंदर की सिम देख रहे थे, एक सोच में गुम, दूसरा किसी अनजाने इम्तिहान की तैयारी में। तुम जानती हो मकड़ी, तुम्हारे साथ गुफ्तगू भी एक जंग होती है। बस फ़र्क यह है कि तुम हमेशा जीत जाती हो, मैं बस हारने से इनकार करती हूँ। वो अपने मखसूस लहजे में बोली। मुराद ने गर्दन झटकी और उसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। इसीलिए मैं तुम्हें मकड़ी कहता हूँ, क्योंकि मैं जाल बिछाती हूँ। तिनक के पूछा। नहीं, क्योंकि तुम हमेशा जिंदा रहती हो, चाहे आग लग जाए चाहे दुनिया जल जाए। फजर ने कुछ ना कहा, वो बस मुस्कुरा दी और समुंदर की लहरों ने उनकी खामोशी को अपनी ज़बान में लपेट लिया।
مرنے سے بہتر ہے مار ڈالو۔ وہ سر سپاٹ تاثرات لیے بولی تو مراد اسے دیکھ کے رہ گیا۔ تم جب چھوٹی تھی نا تب بھی اتنے ہی ڈرامے باز تھی جتنی اب ہو۔ فجر نے گردن موڑ کے اسے دیکھا، آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ تمہاری وجہ سے میں ڈاکٹر بنتے بنتے رہ گیا۔ اس روز تمہیں بخار تھا اور میرا FSC کا فائنل پیپر، لیکن میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جا سکا۔ اس نے آخر میں ایک سرد آہ بھری۔ اور اگر آپ نے تب مجھے اڈاپٹ کر لیا ہوتا تو میرا بچپن اتنا ٹرامیٹک نہ ہوتا۔ میرے ماں باپ مجھے 3 بار مارنے کی کوشش نہ کرتے۔ شاید میں تھوڑی محفوظ ہوتی، تھوڑی کم گھائل۔ مراد کا چہرہ سنجیدہ ہوا۔ تو اب اس میں بھی میری غلطی ہے؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بڑی ہو کے ایسی ڈائن بنو گی تو میں کبھی تمہیں اڈاپٹ کرنے کا سوچتا بھی نہیں، بلکہ اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کے مار ڈالتا۔ وہ نہایت برا منہ بنا کے رہ گیا۔ پر آپ نے مجھے اڈاپٹ نہیں کیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مراد کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ یعنی اب وہ اسے الزام دے گی؟ یعنی اب وہ اس بات پر بھی لڑے گی؟ یا اللہ، کوئی اتنا بھی ڈرامے باز نہ ہو۔ پتہ ہے میں صرف 17 سال کا تھا جب تم میری زندگی میں آئیں، چھوٹی سی لال رنگ کے کمبل میں لپٹی ہوئی، بالکل بلی کے بچے جیسی۔ ابو کہہ رہے تھے کہ بچی سے دور رہو، یہ چند دن کی ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی پہچان نہیں، مگر میں نے ضد کی تھی، میں تمہیں اڈاپٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ نے مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ میں بچہ تھا اس وقت۔ مراد کی آواز بھڑک اٹھی۔ 17 سال کا، خود اپنے خوابوں میں پھنسا ہوا، اور تم اتنی ضدی، اتنی نازک سی تھی کہ ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتی۔ پھر بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی۔ فجر کی آواز مدھم مگر کاٹ دار تھی۔ اگر آپ نے ایک بار وہ فیصلہ لیا ہوتا تو شاید میری کہانی بدل جاتی، میں شاید وہ فجر معراج نہ بنتی جو اب ہوں۔ اور وہ فجر معراج کون ہے؟ مراد نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ جو کسی پہ بھروسہ نہیں کرتی، جو ہر رشتہ آزماتی ہے، ہر شخص سے جھگڑتی ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، کیونکہ آپ نے تب ہاتھ بڑھایا ہی نہیں تھا۔ مراد نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں بچپن کی ایک نادان غلطی کے لیے زندگی بھر مجرم نہیں بن سکتا۔ نہ بنے، لیکن یاد رکھیں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آخر میری غلطی کیا ہے؟ مراد کی آواز تیز ہوئی، چہرہ سرخ پڑ گیا، بس اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھے اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی کے لہجے میں چلاتی آگے آئی۔ میں صرف 17 سال کا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو تمہیں لے جائیں گے۔ اس میں میری غلطی ہے کیا؟ میں صرف چند دن کی تھی۔ وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو چکے تھے۔ اور میری غلطی کیا ہے؟ میں نے جان بوجھ کے تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ ہاں، پر سزا آپ کو مل رہی ہے۔ اگر مجھے اڈاپٹ کر لیا ہوتا تو آج آپ بے اولاد نہ ہوتے۔ اور بس، مراد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جا چکا تھا۔ اس نے دانت بھینچ لیے۔ دل کیا اسے اٹھا کے سمندر میں پھینک دے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا۔ چھوٹے، اسے لے کے جاؤ یار، کیا بلا گلے پڑ گئی ہے؟ اس نے پوری قوت سے چلا کر ولی کو پکارا۔ گردن کی نسیں ابھر آئیں۔ جا رہی ہوں میں، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاف نہیں کروں گی۔ وہ پلٹی۔ لمبے کوٹ کے دامن نے ہوا میں لہرا کر اس کی رخصتی کو ایک فلمی منظر میں بدل دیا۔ مراد ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ بالوں میں پھیرے، جیسے کسی ناقابل حل مساوات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ نیچے سمندر کی لہریں تیز ہو گئیں۔ ہوا نے جہاز کے اطراف شور مچایا۔ 17 سال کی غلطی کے لیے عمر بھر کی سزا؟ حد ہے۔ کاش میں نے اڈاپٹ کرنے کی بجائے مارنے کا سوچا ہوتا۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے اور سر پکڑ کے تختے پر بیٹھ گیا۔ پانی کی چھینٹیں اس کے جوتوں تک پہنچ رہی تھیں۔ زہریلی مکڑی۔ شکر خدا کا میں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا۔ اب وہ شکر ادا کر رہا تھا۔ جہاز کے اندر کا ماحول اس وقت ایک متحرک شاہکار بن چکا تھا۔ نیچے کے فلور پہ کشادہ گرینڈ ہال میں ماڈلز، ڈیزائنرز، اسسٹنٹس اور لائٹنگ ٹیمز ایک تیز رفتار مگر منظم شور میں مصروف تھے۔ دیواروں سے جھلملاتی روشنیوں کے عکس پانی پہ پڑ رہے تھے۔ ہر طرف شیشے، اسٹیل اور نیون کا امتزاج ایک مستقل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ہال کے عین وسط میں ایک ٹیم برق رفتاری سے کام کر رہی تھی۔ کوئی کاسٹیوم درست کیا جا رہا تھا اور کہیں کسی جیولری پہ بات کی جا رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور فجر داخل ہوئی۔ سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں۔ سبز کوٹ کے نیچے سفید ریشمی شرٹ اور گردن کے قریب بند بٹن بال جوڑے میں بندھے تھے، مگر ہوا کے جھونکے میں چند لٹیں پھر سے آزاد ہو کے اس کے گال سے کھیلنے لگیں۔ وہ چپ چاپ اندر آئی، آتے ہی کوٹ اتار کے ایک سٹینڈ پہ لٹکا دیا اور بغیر کچھ کہے سٹینڈ کے قریب جا کر کپڑوں کے نمونوں کا جائزہ لینے لگی۔ یہ لائن اپ غلط ہے، اس نے مختصر مگر پر اثر انداز میں اپنی ٹیم سے کہا۔
سب پہلے ڈیسک کلیکشن دکھائیں گے، پھر سلور، سمجھ گئے؟ سب پہلے ڈیسک کلیکشن دکھائیں گے، پھر سلور، سمجھ گئے؟ ایک ماڈل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں کی چمک میں ایسا روب تھا کہ وہ فوراً چپ ہو گئی۔ اس کے اشاروں پر لوگ تیزی سے حرکت میں آ گئے۔ اس کی آواز کبھی نرم، کبھی کٹیلی، کبھی خاموش مگر پر حکم ہوتی تھی۔ وہ ایک وقت میں مختلف جگہ نظر آ رہی تھی، کبھی کسی ڈیزائنر کو فیبرک بدلنے کا کہہ رہی تھی، کبھی اسسٹنٹس کو ہدایت دے رہی تھی۔ پوری ٹیم جانتی تھی کہ وہ ایک پرفیکشنسٹ ہے اور آج وہ خود اپنے ہر فیصلے سے جنگ کر رہی تھی۔ اسی لمحے رئیس اوپر کی بالکنی پر نمودار ہوا، سیاہ شرٹ میں ملبوس، اس کے چہرے پر معمولی تھکن مگر آنکھوں میں پر اسرار سی چمک۔ نیچے کے ہجوم میں اس کی نظر صرف ایک وجود پر تھی اور وہ وجود فجر کا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے ہر حرکت اس کے دل کے کسی کونے میں چھپے سوال کو چھیڑ رہی ہو۔ کیا وہ واقعی مینار کا مقابلہ کر پائے گی، یا پھر یہ شو بھی اس جال کا حصہ بننے والا ہے جب وہ برسوں پہلے بن چکی تھی؟ رئیس کے پیچھے ایک اسسٹنٹ کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے مگر اس کی خاموشی سے واقف۔ ایوری تھنگز آن شیڈیول سر۔ اس آواز نے اسے چونکایا اور خیالوں سے نکالا۔ رئیس نے سر ہلایا مگر نگاہیں نیچے ہی ٹکی رہیں۔ نیچے فجر نے ایک ڈریس اٹھایا، نیلے اور چاندی کے امتزاج والا۔ یہ تو مینار فیشنز کا پیٹرن ہے نا؟ کسی نے دھیرے سے کہا۔ فجر نے سنا مگر جواب نہیں دیا۔ اس نے وہی ڈریس رن وے پر ایک ماڈل کے حوالے کیا۔ مینار فیشنز کا ایک پیٹرن ضرور تھا مگر اب میرا سگنیچر بنے گا۔ اس کے لہجے میں حدت اور زہریلی خود اعتمادی تھی۔ سامنے سمندر کی لہریں نیون لائٹس کے عکس میں چمک رہی تھیں۔ جہاز کا انجن آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا، جیسے یہ سمندر، یہ شو اور یہ دونوں ایک ہی داستان کے دو سر ہوں۔ رئیس کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ جہاز کے اوپری حصے پر جہاں ہوا کا شور سمندر سے آ کے لوہے کے فرش پہ سرگوشیاں کرتا تھا، رئیس اب وہاں تنہا بیٹھا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، آسمان پہ ستارے دھند میں مدھم تھے اور سمندر کی لہریں جہاز کے جسم سے ٹکرا کر گہری سانسوں جیسی آواز پیدا کر رہی تھیں۔ بالکنی پر ایک سادہ سا سٹیل کا ٹیبل رکھا تھا، اس پہ کھلا ہوا لیپ ٹاپ اور اس کے سامنے بیٹھا رئیس، سیاہ کوٹ میں لپٹا، بال ہوا سے الجھے ہوئے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک جو سکون اور خوف کے درمیان لٹک رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، اسکرین چمکی اور اگلے ہی لمحے جیسے ہوا نے رخ بدلا ہو، اس کی سماعت سے ایک مانوس آواز ٹکرائی۔ ہیلو باس۔ رئیس کے ہاتھ ہوا میں جم گئے، سانس لمحہ بھر کو اٹک گئی۔ اسکرین پر وہی چہرہ ابھرا، عروسہ، وہی سنجیدہ مسکراہٹ، وہی تیز بولنے کا انداز، وہی آنکھوں میں چھپا ہوا کچھ انکہا درد۔ ہوا کے جھونکے نے رئیس کے بالوں کو اڑایا۔ میں جانتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، ایک بادشاہ کو ٹھیک ہی ہونا چاہیے۔ وہ مسکرائی مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے ایک تھکن تھی۔ ہم کسی انجان دشمن سے نپٹنے کی تیاری کر رہے تھے اور اب یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ دشمن کون ہے۔ رئیس کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے، اس کی انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ ابھر آئی جیسے جسم کسی پرانی یاد کے سرد جھٹکے کو محسوس کر رہا ہو۔ عروسہ کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے مدھم ہوا، پھر اسکرین پر روشنی بڑھی۔ مجھے افسوس ہے، میں آپ کو خود یہ سب بتا نہیں پاؤں گی۔ اس نے دھیرے سے کندھے اچکائے جیسے وہ اپنے انجام سے واقف ہو۔ شاید زندگی نے ہمیں اتنا وقت دیا ہی نہیں کہ ہم بات مکمل کر سکیں۔ رئیس نے نظریں جھکا لیں۔ ہوا میں نمکین نمی گھل چکی تھی اور ہر سانس کے ساتھ وہ کڑوا ذائقہ اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی اس روز جو گن آپ نے میرے ہاتھ میں تھمائی تھی، وہ گن جو میں نے ولی کی کنپٹی پہ رکھی تھی، وہ خالی تھی۔ رئیس نے ضبط سے آنکھیں میچ لیں، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی میں ٹریگر نہیں دبا پائی۔ اگر دبا دیتی تو میری محبت میری نظروں میں گر جاتی، اس لیے میں نے خود کو گرا لیا، مگر محبت نہیں۔ اور ٹریگر دبا کر میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی کیونکہ عروسہ مر سکتی ہے مگر رئیس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ رئیس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے خطرہ باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے بدل رہی تھی، ایک اعتراف، ایک الوداع کی طرح۔ اور آپ ٹھیک تھے، میں نے اندر دیکھا، وہاں صرف خوف نہیں تھا، ایک نام بھی تھا۔ وہ لمحہ رک گیا، سمندر کی لہریں جیسے ساکت ہو گئیں۔ رئیس نے سر اٹھایا مگر اسکرین کی روشنی میں عروسہ کا چہرہ اب دھندلا رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی پر شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کھیل آپ تک پہنچ چکا ہے۔
اس کے آخری الفاظ ہوا کے شور میں مدھم ہو گئے۔ اسکرین پر صرف برف جیسے سفید اسٹاٹک کے ذرات رہ گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا، وہ بس خالی نظروں سے اس اندھیرے سمندر کو دیکھتا رہا۔ ہوا کے تیز جھونکوں میں اس کا کوٹ لہرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی بے آواز سوال ابھر رہا تھا، کیا واقعی کھیل ختم ہونے والا تھا یا ابھی اصل آغاز ہوا ہے؟ اس نے آہستگی سے ایک سگریٹ جلایا اور پہلا کش لیتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، تم نے پھر بھی خود کو ختم کر کے جیت حاصل کر لی عروسا، مگر میں ابھی زندہ ہوں۔ ہوا نے جواب نہیں دیا، سمندر نے بھی نہیں، بس سردی بڑھتی گئی اور جہاز کی بالکنی پر بیٹھا رئیس اورنگزیب ایک بار پھر اپنے سائے کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس وقت جہاز کا پچھلا حصہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں دھیرے دھیرے جہاز کے فولادی بدن سے ٹکرا رہی تھیں اور ان کی آواز کسی دبی ہوئی دل کی دھڑکن جیسی محسوس ہوتی تھی۔ ہوا میں نمکین نمی اور سردی کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ فاصلوں تک صرف اندھیرا، ہوا اور وہ گہری وسعت تھی جو ہر شے کو نگل لینے پہ تلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے کے بیچ ولی کھڑا تھا، سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس، چہرے پر تھکن کے باوجود ضبط کی تہ لیے۔ ایک ہاتھ جیب میں تھا، دوسرا کان سے لگے فون پر۔ نیلی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی اور اس روشنی میں اس کی آنکھوں کے نیچے کی تھکن دل کے اندیکھے بوجھ کی طرح عیاں تھی۔ فون کی دوسری جانب وہ آواز گونجی جسے وہ چاہ کے بھی کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ مسٹر جوزف کی آواز، سرد، دھیمی مگر حکم دینے والی۔ تم نے کہا تھا چند دن ولیم، چند دن۔ آواز میں وہی خفگی، باپ جیسا غصہ اور کارپوریٹ دنیا کی تلخی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہاری مدت ختم ہونے والی ہے۔ ولی نے گہرا سانس لیا۔ اس نے نظریں سمندر کے اس پار ڈالیں جہاں بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جانتا ہوں ڈیڈ، میں جلد لوٹ آؤں گا، بس کچھ وقت اور چاہیے۔ مجھے ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ مسٹر جوزف کی آواز اب قدرے بلند تھی، ایسا نہ ہو کہ میں پھر جوزف پیلس کے دروازے تم پہ بند کر دوں۔ ولی کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے، چہرے پر وہی ضبط کی ہلکی پرچھائیاں ابھریں۔ میں ایسے سب چھوڑ کے نہیں آ سکتا ڈیڈ، بگ بی یہاں، میں نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ مسٹر جوزف نے کرختگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور جیسے دل کے کسی گوشے میں بھری صدیوں پرانی اذیت کو ہولے سے چھوا ہو۔ لیکن میں انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا ڈیڈ۔ پھر وہی ٹھہراؤ، وہی اعتماد۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں جلد لوٹ آؤں گا۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر جوزف کی آواز ابھری، اس بار زیادہ تلخ، زیادہ زخمی۔ تم اسے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا وہ تمہیں باپ سے زیادہ عزیز ہے؟ یہ سوال ہوا میں گونجا اور جیسے سمندر بھی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کتھئی آنکھوں والے شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سپاٹ، نظریں خالی اور جیسے دل میں کوئی پرانا زخم ہلنے لگا۔ اس نے بہت آہستگی سے کہا، ماں کو کھو دیا ہے، ماموں نہیں کھو سکتا۔ یہ جملہ بس ہوا میں نقش ہو گیا۔ ادھر چند لمحوں کے لیے مسٹر جوزف بھی ساکت ہو گئے۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے فولاد کا بنا ہوا لگتا تھا، اب شاید ایک لمحے کو خود بھی لرز گیا تھا۔ پھر وہی سختی، وہی حکم دینے والا لہجہ، تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا یہ باغی پن پسند نہیں ولیم۔ آواز میں ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ ایک باپ کی جھنجھلاہٹ تھی، وہ جھنجھلاہٹ جو محبت کے نہ مانے جانے پر پیدا ہوتی ہے۔ ولی ہلکا سا مسکرایا، پھر سیدھا ہوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ساکت سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا، بغاوت میرے خون میں ہے ڈیڈ۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں، فخر تھا، وہ فخر جو ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے دکھوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ جب اس کے ماں باپ باغی تھے تو وہ کیوں نہیں؟ آخری بات کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹا لیا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ پھر اچانک ایک ٹوں ٹوں کی آواز سنائی دی۔ مسٹر جوزف نے فون بند کر دیا تھا، بس اتنی ہی برداشت ان کے بس میں تھی۔ ولی نے موبائل نیچے کیا، چہرے پر ایک لمحے کو خالی پن چھا گیا، پھر وہ دھیرے سے مسکرایا جیسے اپنے دل کی شکست پر پردہ ڈال رہا ہو۔ آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں ڈیڈ، وہ خود سے بولا، میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں مگر میں آپ کے ساتھ ساتھ موم جیسا بھی ہوں۔ سمندر کی ہوا نے اس کے الفاظ کو اڑا لیا، پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ دھواں لمحہ بھر کو اس کے چہرے کے گرد بادل بن گیا، پھر تحلیل ہو گیا۔ دور کہیں نیچے فیشن ٹیم کی ہنسی کی آواز آئی، جہاز کی روشنیوں نے لہروں پر چمک بکھیر دی۔ اس نے ایک آخری نظر اس اندھیرے
پانی پہ ڈالی، پھر سر جھٹک کے پلٹا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کے پیچھے سمندر کی ہوا اب بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ جوزف پیلس کے دروازے بند بھی ہو جائیں، ولیم جوزف کے اندر کی بغاوت اب کبھی قید نہیں کی جا سکتی۔ جہاز کے اندر رات کا منظر کسی خواب کی طرح روشن تھا۔ نیچے کے ڈیک پر روشنیوں کی نرم سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں جو دیواروں پہ لپٹی آئینے دار سطحوں سے ٹکرا کے فضا میں جلملاہٹ پھیلا رہی تھیں۔ باہر سمندر کی لہریں نیلے سناٹے میں ہلکورے لے رہی تھیں، مگر اندر صرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی آنے والے مکالمے سے پہلے کے لمحوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو چند لمحے وہیں ٹھٹک گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے مدھم سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پہچان گیا، یہ فجر کی موئسچرائزنگ کریم تھی۔ گہرا سانس لیتے ہوئے وہ ہلکی سی مسکراہٹ دبائے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں فجر تھی، گرم سادہ سوٹ میں، بال کھلے تھے مگر کچھ گیلے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے نم بالوں کو انگلیوں سے سمیٹتے ہوئے کچھ سوچ رہی تھی، مگر چہرے پر اطمینان نہیں، ناراضگی تھی۔ اپنے شوہر نامدار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر جو ہلکی سی شکن ابھری، وہ کسی بھی نرم دل شخص کے لیے وارننگ ہوتی تھی، مگر وہ بھی ولیم جوزف تھا اور وہ ایسی وارننگز کو چیلنج سمجھتا تھا۔ آگے جناب وزیر اعظم صاحب، وہ تیکھے لہجے میں بولی، آئینے سے نظریں ہٹائے بغیر۔ ارے میں کہاں کا وزیر اعظم، میں تو خادم ہوں۔ وہ معصوم بن گیا۔ پورے دن تو ٹیموں، فون کالز اور ہدایات میں مصروف تھے، اب شاید قوم سے خطاب باقی ہو نہیں؟ ولی کے ہونٹوں پر وہی دبی دبی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آئینے میں دونوں کا عکس واضح ہو گیا، فجر سنجیدہ مگر خفا، اور وہ لاپرواہ مگر پوری طرح باخبر۔ قوم تو نہیں، اس نے دھیرے سے کہا، البتہ ایک خاص خاتون قوم ضرور ہے جو مجھ سے ناراض لگ رہی ہیں۔ فجر نے بال سمیٹے مگر چہرہ سخت رہا۔ ناراض؟ اتنی مصروف تو میں نہیں ہوتی جتنا تم ہوتے ہو۔ جب مجھے بات کرنی ہو تب تمہاری کوئی فون کال، جب مجھے کچھ کہنا تب تمہاری کوئی پلاننگ، اور جب آپ خفا ہوں، ولی نے جھک کر آہستگی سے کہا، تب میں آپ کے پیچھے۔ فجر چونکی۔ وہ اب اس کے عین پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانس کی گرمی اس کے گیلے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں، مگر ولی کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی۔ تمہیں پتہ ہے سمندر کے بیچ خوف زدہ ہونا فطری ہے، مگر تمہارے چہرے کی یہ سختی، یہ تو بالکل غیر فطری ہے۔ فجر نے اپنی بھویں سکڑی، میں خوف زدہ نہیں ہوں۔ دل تیزی سے دھڑکا اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ جان گیا تھا۔ اف، رخساروں سے اب آگ نکلنے لگی۔ جھوٹ۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ سرگوشی سی لگتی تھی۔ پہلی بار سمندر میں ہو، پانی چاروں طرف ہے، اور تمہارے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹی اور الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں صرف تھک گئی ہوں۔ اچھا؟ ولی نے سر جھکایا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو تھکن اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے؟ فجر کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑی۔ چپ کرو۔ تم چاہتی تھی میں تم سے بات کروں، اب سنو میری باتیں۔ میں تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ یہ تو اب ناممکن ہے۔ وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ فجر نے اس بار چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ تم ناقابل برداشت ہو۔ وہ پورے دل سے ہنس دیا۔ ابھی ڈیڈ نے فون پر یہی کہا ہے۔ خیر تم چاہو تو میں تمہیں اوپر ڈیک پر لے جا سکتا ہوں اور بالکل ٹائٹینک سٹائل میں تمہارے ساتھ ایک پوز بھی بنا سکتا ہوں، کیا کہتی ہو؟ اور وہیں سے مجھے دھکا بھی دے سکتے ہو۔ وہ تنک کر بولی تھی، نہیں یہ کام تم پہ سوٹ کرتا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے تم یہ کر سکتی ہو۔ پیچھے ہٹتے اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اس نے پلکیں جھپکائیں جیسے واقعی کچھ سوچ رہا ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم مجھے برداشت کر لیتی ہو۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد جیسے ہی پلٹا، اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ محترمہ فجر معراج ہاتھ میں پکڑی چمکتی ہوئی چھری کی نوک اس کی گردن پہ رکھ چکی تھی۔ او مائی، اس نے دونوں ہاتھ کسی مجرم کی طرح اٹھا لیے۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں برداشت کرتی ہوں؟ ہیزل آنکھیں چھوٹی ہو گئیں۔ بالکل نہیں، فوراً تصحیح کی، تم مجھے جھیلتی ہو اور فرق تم خوب سمجھتی ہو۔ چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ لیے وہ بولا، زیادہ تنگ مت کرو ورنہ کام تمام کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ ہاں تم تھوڑے وزنی ہو، لیکن پھر بھی میں تمہیں یاٹ سے باہر پھینکنا مینج کر لوں گی۔ ہونٹ بھینچ کے واضح تنبیہ کی گئی۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا، ایک زوردار لہر جہاز سے ٹکرائی اور ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ باہر سمندر کی ہوا کھڑکی سے اندر داخل ہوئی۔ فجر کے بالوں کو ہلکا سا چھوا۔ وہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے سہمی، مگر چھری تھامے رکھی
اور ولی نے وہ لمحہ فوراً بھانپ گیا، مگر مسکراہٹ ضبط کر لی۔ ڈرو مت، اس نے آہستہ سے کہا، یہ یاٹ زمین سے زیادہ محفوظ ہے، اور اگر تم کبھی ڈوبی بھی تو میں نکال لوں گا۔ وہ مسکرا کر چکا۔ مجھے یہ زیادہ پانی اچھا نہیں لگتا، بچپن سے ہی اس کا خوف ہے، اسی لیے تو میں یہاں ہوں تاکہ تم سمندر کو نہیں مجھے دیکھو۔ کبھی کبھی تم اتنے ڈرامائی کیوں بن جاتے ہو؟ چھری واپس میز پہ رکھ دی۔ جب مد مقابل تم جیسی ڈرامائی عورت ہو تو بندہ ایکٹنگ چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ فجر نے آنکھیں گھمائیں، مگر لبوں پہ دبی ہنسی آ گئی۔ اس کی ہنسی دیکھی تو ولی کے دل کے کسی گوشے میں روشنی سی پھیل گئی۔ تمہیں معلوم ہے جب تم مسکراتی ہو تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ وہ خاموش رہی، گہرا سانس لیا اور سینے پر بازو باندھ لیے۔ اور اگر ہم ہار گئے تو میں تمہارے ساتھ ہار جاؤں گا، کیونکہ تمہارے ساتھ ہارنا تمہارے بغیر جیتنے سے بہتر ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی گہری ہو گئی۔ باہر لہریں ٹکرا رہی تھیں، اندر وہ دونوں ساکت۔ ولی کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ فجر نے نظریں جھکائیں، اپنی انگلیوں کو دیکھا جو اب لرز نہیں رہی تھیں۔ اس نے پلٹ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے پیچھے ولیم جوزف موجود تھا، جیسے سایہ، جیسے محافظ۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ پانی ابھی بھی بہت زیادہ ہے، فجر نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ تو میں بھی تو ہوں نا، بس میری طرف دیکھتی رہنا، پانی نہیں مجھے۔ فجر نے نظر اٹھا کے آئینے میں اسے دیکھا، جس کے چہرے پر خوف کی جگہ اطمینان تھا۔ جہاز اپنی روانی میں ہلکی سی جنبش کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ باہر سمندر کے نیلے سائے رات میں تحلیل ہو رہے تھے، اور اندر ایک نیا سکون، نیا اطمینان آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ ولی نے اسے کندھوں سے تھامتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، پھر پہلو میں گرا، اس کا داہنا ہاتھ اٹھایا اور دھیرے سے اس کی پشت کو لبوں سے لگایا، اور اگلے ہی پل اس نے فجر کو ہولے سے گھمایا۔ وہ ہنس دی، خوف بھاگنے لگا۔ اب کہو کیسا لگ رہا ہے؟ اسے کمر سے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی فجر پھر سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی لہروں کی آواز کے ساتھ گھل مل گئی۔ صبح اوماڑا کے ساحل پر سنہری روشنیوں نے جیسے سمندر کے نیلے بدن پر زعفرانی کپڑا ڈال دیا ہو۔ ہوا میں سمندر کی نمکین خوشبو گھلی ہوئی تھی، جو ہر سانس کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتارتی محسوس ہوتی تھی۔ جہاز اب ساحل کے قریب لنگر انداز تھا۔ نیچے ریت کے ساحل پر درجنوں لوگ مصروف تھے، ڈیزائنرز، ماڈلز، ٹیکنیکل سٹاف اور ساؤنڈ ٹیم کے افراد۔ کہیں لکڑی کے تختے بچھائے جا رہے تھے، کہیں روشنیوں کے لیے بڑے بڑے پولز نصب کیے جا رہے تھے۔ رئیس سب سے اوپر والے فلور پہ کھڑا تھا، ہاتھ میں چینی کی باریک کپ میں بھاپ اگلتی چائے لیے۔ ہوا تیز تھی، جس سے اس کے بال کبھی ماتھے پہ آتے اور کبھی اڑ کے پیچھے چلے جاتے۔ اس کے چہرے پر وہی گہری سنجیدگی تھی جو ہر بڑے فیصلے سے پہلے اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ نیچے فجر کوٹ کے بغیر ہلکی سفید شرٹ اور گرے کارگو پینٹ میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ تھا جس پہ وہ اسٹیج ڈیزائنر سے پلاننگ کر رہی تھی۔ مراد کچھ فاصلے پہ کھڑا لائٹنگ ٹیم کو ہدایات دے رہا تھا۔ فجر کی تیز چال، اس کے لہجے کی قطعیت اور بار بار کچھ درست کرنے کی عادت۔ رئیس کی آنکھیں ان سب کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ جانتا تھا یہ صرف فیشن شو نہیں تھا، یہ ایک مقابلہ تھا، ایک جنگ تھی، مینار کے نام سے، مینار کی میراث سے، اور شاید خود اس کے اپنے دل کے ساتھ بھی۔ یہ تمہارا میدان ہے فجر، دیکھتے ہیں تم واقعی مینار کو پیچھے چھوڑ سکتی ہو یا نہیں۔ اس کے لبوں پہ سرگوشی سی ابھری، مگر آواز ہوا کے شور میں دب گئی۔ نیچے ساحل پر کارکنوں کی دوڑ بھاگ تھی۔ اسٹیج کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا، لکڑی کے تخت، دھات کے بیم اور ان کے گرد شفاف ریشمی پردے جنہیں رات کے شو کے دوران ہوا جھلانے والی تھی۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ ریت سے ٹکرا کے واپس جا رہی تھیں، جیسے وہ بھی کسی بڑے مظاہرے کی تیاری میں شریک ہوں۔ یہ ٹریس لائن تھوڑی بائیں کرو، ساحل کے ہوا کے رخ کے ساتھ رکھو تاکہ فلو بہتر آئے۔ فجر کی آواز بلند ہوئی اور چند لڑکیاں اس کی بات پہ فوراً حرکت میں آ گئیں۔ وہ اپنے کام میں اتنی ڈوبی تھی کہ اوپر کھڑے رئیس کو محسوس بھی نہیں کیا، جو ایک سائے کی طرح سب دیکھ رہا تھا۔ چائے کی بھاپ اب مدھم ہو چکی تھی۔ رئیس نے کپ ریلنگ پہ رکھا اور سمندر کی طرف نگاہ ڈالی۔ دور سورج اپنی پوری معدوم سے چمک رہا تھا، مگر اس کے دل پر ایک عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ نیچے ساؤنڈ سسٹم کی چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ مراد نے فجر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا،
اگر یہ سب کامیاب ہو گیا تو تم واقعی مکڑی ہو جس کے جال میں سب پھنس جاتے ہیں، جس کے جال میں سب پھنس جائیں گے۔ فجر نے صرف ہلکی سی نظر اٹھائی اور اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھنسنے والے خود آتے ہیں مراد صاحب، مجھے تو فی الوقت جال بننا ہے۔ ساحل پہ ہلچل بڑھتی گئی۔ فجر کے چہرے پر ایک اطمینان ابھرنے لگا، ایک سپہ سالار کا سکون جو اپنی فوج کو میدان میں دیکھ کے سر جھکاتا ہے۔ رئیس نے آخری نظر اس منظر پہ ڈالی اور اس کے لبوں پہ ایک مبہم سا جملہ ابھرا، کیا تم جانتی ہو فجر، تم جس جنگ میں اتری ہو اس کا اختتام سمندر کی گہرائیوں میں ہے؟ ہوا میں چائے کی خوشبو باقی تھی اور نیچے ساحل پر شور تھا، ایک فیشن شو کے نام پہ ہونے والی ایک خاموش جنگ کا شور۔ محل کے بڑے دروازے پر پرانی یادوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی، دیواروں پہ لگی تصویریں جارج کے بچپن سے لے کے اس کے فلمی سفر کی گواہ تھیں۔ آج مگر منظر کچھ الگ تھا۔ اس کے ساتھ جینی چل رہی تھی، جینیفر رابرٹ، جو کبھی سٹار لائٹ پروڈکشنز کی ہیروئن تھی اور آج اس کے ساتھ ایک نیا رشتہ لے کے آئی تھی۔ جارج کے قدم آہستہ بڑھ گئے جب وہ ہال میں داخل ہوا۔ مسٹر جوزف اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھے تھے، چائے کا کپ میز پر، اینک کے نیچے سے آتی نگاہیں وہی پرانی سخت مگر باریک بینی سے بھری ہوئی تھیں۔ ان کے قریب ان کا اسسٹنٹ کھڑا تھا اور وہ انہیں کچھ کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر جارج اور جینی پر پڑی، انہوں نے فائل بند کی اور اسسٹنٹ کو جانے کو کہا، جو فائل اٹھاتا پلٹ گیا۔ ہائی ڈیڈ، آج میں آپ کے سامنے کسی کاروباری ملاقات کے لیے نہیں بلکہ ایک نئے تعارف کے ساتھ آیا ہوں، اس نے جینی کا ہاتھ تھامتے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوزف، جو گہرے بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس چمڑے کی عام چیئر پر نیم دراز بیٹھے تھے، نے چشمہ اتار کر دونوں کو دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں پرانی سختی تھی مگر ساتھ میں ایک غیر متوقع نرمی بھی جھلک رہی تھی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولے، نیا تعارف؟ میں سننا چاہوں گا۔ جینی نے سر جھکایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا، وہ نہ ڈر رہی تھی اور نہ گھبرا رہی تھی۔ جوزف پیلس کے بڑے سپوت نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، پھر ڈر کیسا؟ جارج نے نرمی سے جینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جینی ہے ڈیڈ، آپ اسے بطور سٹار لائٹ اسٹوڈیو کی آرٹسٹ کے جانتے تھے، لیکن آج یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی پھیل گئی۔ مسٹر جوزف نے اپنی انگلی سے میز پہ ہلکی تپتپاہٹ دی، پھر وہ آہستہ سے اٹھے اور چند قدم چل کر جینی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تمہیں یاد ہے میں نے ایک بار کہا تھا کہ اس انڈسٹری میں سب لوگ ایک دوسرے کو مقابل سمجھتے ہیں؟ تم نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ کچھ مقابلے جیتنے کے لیے نہیں بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاید آج میں وہی بات سمجھ رہا ہوں، اور شاید اسی لیے میں آج یہاں ہوں، مقابل نہیں، اپنی جگہ لے کر، اس خاندان کا ایک حصہ بن کر۔ جینی نے سادہ لہجے میں جواب دیا، ہم دونوں جانتے ہیں ڈیڈ، سب کچھ بدل چکا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے صرف ایک آرٹسٹ نہیں، ایک نئے رشتے کے حصے کے طور پر قبول کریں۔ مسٹر جوزف نے ایک لمحے کو جارج کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی سی سانس بھری جیسے برسوں کی ضد آہستہ سے تحلیل ہو رہی ہو۔ پھر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، قبول کرنا مشکل نہیں جارج، مشکل یہ ہے کہ تم دونوں کو اس فیصلے کی ذمہ داری کا احساس رہے، کیونکہ جوزف پیلس کے دروازے ہر رشتے کو برداشت نہیں کرتے، یہاں صرف وہی رہتا ہے جو وقار کے ساتھ کھڑا رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے جارج 4 دن اس رشتے سے جڑ کر پھر اسے چھوڑے۔ جینی نے سر ہلایا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے، وقار کے ساتھ۔ جارج نے جملہ مکمل کیا۔ مسٹر جوزف کے لبوں پر پہلی بار ایک مکمل دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور جینی کا کندھا تپتپایا۔ جوزف خاندان میں خوش آمدید جینیفر رابرٹ۔ ہال میں فضا نرم ہو گئی۔ جارج نے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ بس دھیان رکھنا، یہ فلم فلاپ نہ ہو۔ مسٹر جوزف نے سرد نگاہوں سے جارج کو تنبیہ کی اور پلٹ گئے۔ جینی کے چہرے پر روشنی پھیل گئی، یہ وہی پیلس تھا جہاں وہ کبھی مقابل کے طور پہ آئی تھی، جس کے باہر کھڑے ہو کر اس نے اندر سے دیکھنے کی کئی سال چاہت کی تھی، اور آج وہ اس گھر کا مان بن چکی تھی۔ جہاز کے عرصے پر شام اتر چکی تھی، مدھم سورج سمندر کے پیچھے ڈوب رہا تھا اور آسمان پہ نارنجی، زعفرانی اور نیل کی روشنی کی پٹیاں جیسے کسی ماہر مصور نے بڑی نرمی سے بکھیرتی ہوں۔ ہوا میں نمکین ٹھنڈک تھی، جہاز کے اطراف لہریں ہلکے شور کے ساتھ ٹکرا رہی تھیں۔ ولی اپنے کیبن کے باہر آ کر ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا، ہاتھ میں فون تھا جس کی اسکرین پہ ایک نام جگمگا رہا تھا، پال کا نام۔ اس نے چند لمحے اسکرین کو دیکھا، پھر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو پال؟
दूसरी तरफ खामोशी के चंद लम्हे थे, फिर पॉल की आवाज़ उभरी। हाय विलियम, मुझे उम्मीद है मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया होगा। लहजा नर्म, शाइस्ता और थोड़ा सा झिझका हुआ था, जैसे कोई अपने लिए नहीं किसी अजीज़ के लिए बात करने आया हो। तुम जानते हो पॉल, तुम्हारे फ़ोन से कभी डिस्टर्ब नहीं होता, बस थोड़ा हैरान ज़रूर हुआ हूँ। सब ठीक है ना? वो शायद सब जानते हुए भी अनजान बन रहा था। पॉल ने हल्की सी सांस ली। हाँ, सब ठीक है शायद, बस एक बात कहना बाकी थी जो दिल के अंदर थी और तुमसे कहना ज़रूरी लगा, क्योंकि निशा तुम्हारी बहन है और मैं चाहता हूँ तुम ये सुनो इससे पहले कि कोई फ़ैसला मैं या वो आगे बढ़ाएं। वली की नज़रें समुंदर की लहरों पर जमी रहीं। तो कहो, मैं सुन रहा हूँ। पॉल चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे अल्फाज चुन रहा हो। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं किसी से इस तरह जुड़ जाऊंगा। निशा, वो मुख्तलिफ है, वो एक रोशन चीज़ है विलियम। मुझे नहीं मालूम कि उसे बचाना मेरी खुशकिस्मती थी या किस्मत की शरारत, मगर अब जब वो मेरे लिए बहुत ख़ास बन चुकी है तो मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ सही तरीके से हो। वली के चेहरे पर संजीदा सी लकीर उभरी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। पॉल की आवाज़ अब गहरी और सच्ची लग रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हारी बहन किसी आम इंसान की तरह नहीं है। उसमें एक खलूस है, एक नरमी है जो इस दुनिया में अब कब मिलती है। और मैं चाहता हूँ कि अगर वो मेरे साथ ज़िंदगी गुजारे तो उसे वही एहतराम, वही तहफ़्फ़ुज़ मिले जिसकी वो हकदार है। और तुम ये समझते हो पॉल कि तुम ये सब दे सकते हो? उसने एक जोसेफ की तरह सवाल किया। मैं समझता नहीं विलियम, मैं यकीन रखता हूँ। पॉल के लहजे में अब वही ठहराव था जो एक सच्चे आदमी के ईमान में होता है। मैं जानता हूँ कि वो तुम सब के लिए कितनी कीमती है। मैं कभी इस बात को चैलेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुम्हें ये वादा ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर वो मेरी ज़िंदगी में रही तो वो हमेशा महफूज रहेगी, मोहब्बत में, इज़्ज़त में और सुकून में। हवा एकदम तेज़ हुई। वली ने निगाह आसमान की तरफ उठाई। चंद परिंदे वापस साहिल की सिमत जा रहे थे। पॉल की आवाज़ अभी भी चल रही थी, मगर उसके लहजे में अब एक अजीब सा वक़ार शामिल था। मैं जानता हूँ विलियम, तुम्हारे लिए तुम्हारा ख़ानदान सब कुछ है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ये यकीन रखो कि मैं निशा को कभी तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं उससे शादी उसी वक्त चाहूँगा जब तुम खुद अपने दिल से कहो कि पॉल वो तुम्हारी सुपुर्द करने के काबिल है, उससे पहले नहीं। चंद लम्हे खामोशी की नज़र हो गए, फिर वली की आवाज़ सुनाई दी। पॉल, तुम्हें मालूम है दुनिया में कितने लोग दावा करते हैं मोहब्बत का, लेकिन बहुत कम ऐसे होते हैं जो इस मोहब्बत के साथ जिम्मेदारी निभाने की हिम्मत रखते हैं, और तुम उनमें से एक हो। दूसरी तरफ से एक खामोश सा शुक्रगुजार सांस उभरा। थैंक यू विलियम। वली ने फ़ोन के पार समुंदर की आवाज़ में अपनी बात गोली। निशा हसास है, लेकिन वो मजबूत भी है, और अगर तुम उसकी नरमी को समझ सको तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी वाकई बदल जाएगी। मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ पॉल। मैं इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा विलियम, कभी नहीं। बस अपने डैड से मेरी सिफारिश कर दो, उसने झिझकते हुए कहा। तो वली ने समझते हुए इस बात में सर हिलाया। कॉल ख़त्म होने के बाद वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। हवा उसके इर्द गिर्द तेज़ चल रही थी। समुद्र की सतह पर सूरज की आखिरी किरणें अब चमक रही थीं, जैसे किसी वादे पर मोहर लगा रही हूँ। उसने चाय का कप उठाया जो कप का ठंडा हो चुका था। होठों पर एक मुतमईन सी मुस्कुराहट थी। ठीक है पॉल, अगर निशा ने तुम्हें चुन लिया तो तुम्हारी खुशनसीबी। और वो आहिस्ता से कैबिन के अंदर चला गया, दिल में एक गैर मुतवक्का इत्मीनान लिए। पहली बार उसे लगा शायद दुनिया में अभी भी कुछ लोग रह गए हैं जिनकी मोहब्बत लफ्ज़ों से ज़्यादा वादा निभाती है। सो मेरे अजीज़ लिसनर्स, दिस वॉज द एंड ऑफ दिस एपिसोड। होप दैट यू लाइक इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.